अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसके बाद हमारे साथ हो गया है जी बहुत बड़ा प्रैंक। तो मेरे तो सामने कैमरास लगे हुए हैं तो मैं हाथ हिला रहा हूँ। आप भी इधर उधर देख के जिधर भी आपके कैमरास लगे हैं आप भी हाथ हिला दें। बात करना चाहता हूँ जी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 स्क्वाड की। बहुत सारा ववेला, बहुत सारी गैर मुसद्दका ख़बरें चलती रहीं एशिया कप में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस के बाद कि जी सलमान अली आगा को निकाला जा रहा है, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस रऊफ़, साइम अयूब और बहुत सारे नाम लिए गए कि इनको जी टीम से निकाला जा रहा है, इनको टीम से निकाला जाएगा। और बाबर आज़म की वापसी हो रही है, मोहम्मद रिजवान की वापसी हो रही है, नाफे जहांदाद ख़ान और नसीम शाह और अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर जो कि स्क्वाड का हिस्सा भी थे एशिया कप के, दो वो कोई मैच नहीं खेले, उनकी वापसी हो रही है। फिर एक और लेजेंड भी हैं उस्मान, जो हमारे एक बैटर हैं जो UAE से वापस आए थे जी, वतन की मोहब्बत उन्हें खींच लाई थी, फिर वतन की मोहब्बत ने उनसे परफॉर्म नहीं कराया, उनका भी नाम आया। फिर ये भी गैर मुसद्दका ख़बरें चलती रहीं कि सरफराज अहमद को जी चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है, आकिब जावेद को सैक किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, और माइक हसन को भी बाय बाय बोला जा रहा है, और मोहम्मद यूनस खान जो हैं उनको हेड कोच बनाया जा रहा है। और फिर यही गैर मुसद्दका ख़बरें भी चलती रहीं कि जी सरफराज अहमद ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार कर दिया, यूनस खान ने भी हेड कोच या बैटिंग कोच बनने से भी इनकार कर दिया, और ये शर्त रखी कि अगर वाकई में आप हमें ये सीट देना चाहते हैं, दोनों ने ही ये शर्त रखी, तो हमें इस सीट के इख्तियारात भी दें। अब सोचना ये है, दो ये ख़बरें गैर मुसद्दका थीं, अब सोचना ये है कि यार वो कौन बंदा है जो इन सब के इख्तियारात खाई जा रहा है बैठ के, जो इनमें से किसी को भी इनके इख्तियारात इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी फील्ड को छोड़ के, अपने डेजिग्नेशन को छोड़ के बाकियों का डेजिग्नेशन भी खाना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है हेड कोच चाहता है कि वो उसी की मर्जी की टीम सेलेक्ट की जाए, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो चीफ सेलेक्टर की भी जगह लेना चाहता है? या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इन सब की सीटें खाना चाहता है, जो इन सब की जगह पे काम करता है, इनको कहता है कि आप डमी बन के जो है वो सैलरीज विड्रॉ करते रहे? अब ये भी एक सोचने की बात और गौर तलब टॉपिक ज़रूर है। अब बेहतर तो शायद आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दे सकें या ऑफिशियल्स इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकें। अब इन सारी गैर मुसद्दका ख़बरों और इस सारे वावेला के बाद निकला वही कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा मरा हुआ। अब जो अब तक की जो सबसे क्लोज ज़राए हैं उनसे ये ख़बरें आ रही हैं जी कि टीम में सिर्फ एक चेंज मुतवक्के है। अब वो एक चेंज कौन है? वो कौन है जिसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है एशिया कप के? वो हैं जी मिस्टर हारिस रऊफ़। मिस्टर हारिस रऊफ़ जो कि हमेशा ही उन्होंने घोड़े ही लगवाए हैं हमारे, जब भी उन्हें किसी क्रिटिकल स्टेज पे परफॉर्म करना था तो उन्होंने वो टेपिए वाली खसूसियत अपनी बरकरार रखते हुए रन्स दे दिए जी, रन्स लीक कर दिए, शॉपर डबल करा के भी रन्स लीक कर दिए। तो उनको जी बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनको निकाल के अब एक और मेरे हिसाब से चले हुए कारतूस की वापसी हो रही है नसीम शाह की। मिस्टर नसीम शाह स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं जी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब्बास अफरीदी या वसीम जूनियर को चांस दिए जाने की उम्मीद है।
لیکن زیادہ سٹرونگ یہ ہے کہ نسیم شاہ کو واپس لایا جائے گا. نسیم شاہ کی یاد ہمیں پھر سے ستانے لگی ہے. میں انہی چیزوں سے ڈرتا تھا, میں خود بھی خلاف تھا اس چیز کے کہ بابر اور رضوان کو لایا جائے, اور یہ بھی غیر مصدقہ خبریں چلتی رہیں کہ جناب رضوان کو واپس لایا جا رہا ہے اور رضوان کو کپتانی دی جائے گی جی T20 کی, اور یہ خبریں بھی دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں. اور بابر اعظم کا تو ہم نے پہلے ہی, دا DRS کال کی ٹیم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بابر اعظم کی T20 اسکواڈ میں ابھی تک جگہ کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ کی ریڈ بال کرکٹ میں پرفارمنس دیکھیں گے, پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو T20 کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا. اب ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس دیکھ کے T20 کھلانے کا جواز ایسے ہی ہے جیسے مجھے کوئی بندہ کہے کہ بھائی تم ایک ٹائر والا سائیکل چلا کے دکھاؤ, اگر تم نے ایک ٹائر والا سائیکل اچھا چلا لیا نا تو میں تمہیں ہاکی کھلاؤں گا, تم ہاکی اچھی کھیلو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی ہے. ریڈ بال کرکٹ وائٹ بال کرکٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. جبکہ اب مشروط کی گئی ہے, شرط عائد کی گئی ہے کہ بھائی آپ T20 کرکٹ تب کھیل سکتے ہیں, آپ کو ہم تب سکواڈ میں شامل کرنے کا سوچیں گے جب آپ کی ٹیسٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. اور بابر اعظم آج کل دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں جی پریکٹس کرنے. ساؤتھ افریقن ٹیم بھی پہنچ گئی ہے, آج ہی وہ پہنچی ہے پاکستان اپنے 2 ٹیسٹ کھیلنے کے لیے. تو ٹیسٹ سکواڈ جو ہے وہ ان کا پورا پہنچ چکا ہے. اور تھرل یہ ہے جس کے لیے ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں, اور میرے خیال سے بہت سارے شائقین ایکسائٹیڈ ہیں, کہ ڈی کاک کی واپسی ہوئی ہے جی. امید کی جا رہی ہے کہ ڈی کاک ہمیں ODI اور T20 سیریز کھیلتے نظر آئیں گے. اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ ہم, مطلب بہت ہی بہترین ایکسپلوسو ڈسٹرکٹیو بیٹسمین ہیں وہ, تو انہیں دیکھنا ایک اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ایکسپلوسو بیٹرز جو ہیں وہ جنم لیں گے. اب کپتانی کی بات کریں تو کپتانی کے اوپر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاہین شاہ افریدی اور فخر زمان اس کے لیے اسٹرانگ کنٹینڈرز مانے جا رہے ہیں. اب یہ ساری کی ساری خبریں, یہ سارے کا سارا وویلا جو مچایا گیا تھا, جو مچ رہا تھا ایشیا کپ کی پتھیٹک پرفارمنس کے بعد, وہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے. PCB نے ڈیسائیڈ کیا کیا جی, PCB نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سلمان علی آغا ہی کیپٹن رہیں گے. سلمان علی آغا کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جی؟ اس کے پیچھے وجہ ہے جی سلمان علی آغا نے ابھی بھی جو ہے نا وہ زیادہ میچز جیتے ہیں. T20 میچز کی بات کریں تو 30 میچز ان کی کپتانی میں ہو چکے ہیں. 30 میں سے 17 پاکستان جیتا اور 13 ہارا. تو خیر 4 میچز کا ڈفرنس ہے, جس کی وجہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ جی سلمان علی آغا ہی کیپٹن ہوں گے. ہمارا اس فیصلے سے اگری کرنا یا نہ کرنا میرے خیال سے اتنا میٹر تو نہیں کرتا, کیونکہ اب ڈیسیجنز تو آلموسٹ ہو چکے ہیں. لیکن ہم تو اس فیصلے کو کمپلیٹلی اپوز کریں گے. اچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مین ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. مین ریزن کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے, 2 طرح سے ٹرین کیا جا ہوتا ہے. ایک تو آپ ٹیسٹ انوائرمنٹ دیں, آپ کنسول لگا کے دیں, آپ جو ہے وہ ویژولائزرز بنائیں اور اس میں ٹیسٹ انوائرمنٹ میں ٹرین کریں. آپ جو ہے وہ اپنے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹرین کر لیں. آپ یہ جو ڈومیسٹک کے میچز ہیں, ڈومیسٹک میچز کھلا کے ٹرین کر لیں. جو آپ کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہاں سے ٹرین کر کے, وہاں سے نرچر کر کے, نرش کر کے لے آئیں لوگوں کو. یا پھر جو ہے وہ آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یا نیشنل اکیڈمی سے لے آئیں, یا کسی نہ کسی طرح سے آپ ٹرین کر کے بالکل فرنش کر کے گروم کر کے لے کے آئیں. یا پھر آپ ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں چھوڑ دیں, انٹرنیشنل میں لے آئیں. کوئی بھی میرے جیسا بندہ جس کو بیٹ بھی نہ پکڑنا آتا ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بال جو ہے وہ 500 گرام کی ہوتی ہے, 500 گرام سے لے کے 560 گرام تک کی ہوتی ہے بال, جس کو یہ بھی نہ پتا ہو,
اس کو جو ہے نا وہ بنا دیں آپ, ٹیم میں لے آئیں اور اس کو کپتان بنا دیں. اب وہ 2 3 4 5 10 سال رگڑے کھا کھا کے سیکھ جائے گا, اور جب وہ سیکھ جائے گا تو بابر اعظم کی طرح اس کو ٹھڈا ماریں, اس کی جگہ پہ نیا لے آئیں, اس کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں. تو یہ بڑی ہی ورسٹ پالیسی ہوگی میرے حساب سے کہ جی برقرار رکھ کے وہی خراب پرفارمنسز کروائی جائیں. اب تک جو ہے نا وہ ہم جو میچز کھیلے ہیں وہ سیریز ہم اٹھا کے دیکھیں, ہم نے یو اے ای کے ساتھ سیریز کھیل لی, ہم افغانستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم چھوٹی ایسوسیٹ ٹیمز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ہم یہ سٹیٹسٹکس بہتر دکھا سکیں کہ جی سلمان علی آغا 17 میچ جیتا ہے جی کپتانی میں. بھائی آپ کھیلیں انگلینڈ کے ساتھ, آپ کھیلیں آسٹریلیا کے ساتھ, اب آ رہی ہے نا ساؤتھ افریقہ, اب آپ جیتیں, سیریز وائٹ واش کر کے بھیجیں ساؤتھ افریقہ کو. اور مجھے پتا ہے ساؤتھ افریقہ بھی اپنی بی ٹیم بھیجے گا, اے ٹیم نہیں بھیجے گا وہ, ٹھیک ہے. پھر مزہ آتا ہے, آپ نیوزی لینڈ کو ہرائیں پھر مزہ آتا ہے, اب بڑی ٹیموں کو ہرائیں, آپ انڈیا کو ہرائیں پھر مزہ آتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا یار کہ آپ چھوٹی ٹیم میں بلاؤ, کھیلو, سٹیٹسٹکس بہتر کرو اور بس چلتے جاؤ. اس سے تباہی ہی ہوگی, کیونکہ بڑے ٹورنامنٹس میں آپ نے چھوٹی ٹیم میں تو کم کھیلنی ہوتی ہے, ہم نے بڑی ٹیمیں کھیلنی ہوتی ہیں. ابھی تو صرف انڈیا ایک بڑی ٹیم تھی ایشیا کپ کے اندر, یا بنگلہ دیش دوسرے نمبر پہ آپ کہہ لیں کہ بہتر ٹیم تھی, سری لنکا تیسرے نمبر پہ بہتر ٹیم تھی. ان 3 ٹیموں کے سامنے ہی آپ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. باقی کی تو ساری ریلو کٹا ٹیمیں تھیں, ایسوسیٹ ٹیمیں تھیں. افغانستان دیکھ لیں, یو اے ای دیکھ لیں, عمان دیکھ لیں, ہانگ کانگ دیکھ لیں, کیا ٹیمیں تھیں, یہ ٹیمیں تھوڑی تھیں, یہ تو مذاق تھا. تو آپ لائیں بہتر ٹیموں کو, بہتر ٹیموں کے ساتھ کھیلیں, پھر سٹیٹسٹکس تک دکھائیں, سٹیٹسٹکس پہ بات کریں, مینوپولیٹو سٹیٹسٹکس پہ بات نہ کریں. اب جی سائم ایوب کے اوپر بھی بھرپور اعتماد ہے جی ہمیں, جتنے مرضی انڈے دے لے, افریدی سے زیادہ انڈے دی لیے ہیں اس نے, لیکن جتنے مرضی انڈے دے لے ہمیں اعتماد ہے جی, ہم اس کو ابھی کیری کریں گے. محمد حارث کے اوپر بھی بھرپور اعتماد ہے, اس کو بھی کھلایا جائے گا. باقی کی ٹیم تو خیر ان پہ تو کوئی فنگر پوائنٹ کر نہیں رہا, تو شاید حسین طلعت کو ڈراپ کیا جائے گا, شاید کی بات ہے یہ بھی, کیونکہ ابھی تک سننے میں اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہے. پھپھو کا لڑکا شاید پھر کھیل جائے. اور حارث رؤف ہوں گے جی بلی کا بکرا. حارث رؤف کو دودھ کا دھلا نہیں ہے, حارث رؤف کو جو ہے وہ کرٹیسزم برداشت کرنا ہوگا. جو حارث رؤف نے پرفارمنس دکھائی ہے اس کی غلطی ضرور ہے, اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہی نہیں. تو حارث رؤف کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہاؤ دس ایونٹ انفولڈز. پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ, کوئی بڑی ٹیم کافی ٹائم کے بعد, 1.5-2 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ سیریز ان کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بنتا ہے, اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ایشیا کپ کی غلطیوں سے, ایٹ لیسٹ ایشیا کپ کی غلطیوں سے ضرور ہم نے کچھ سیکھا ہوگا, اور ہم ان غلطیوں سے سیکھ کے وہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں جو ہم نے ایشیا کپ میں کی. اب مائک ہیسن کی جہاں تک بات ہے تو مائک ہیسن برقرار ہیں جی, ورلڈ کپ تو کہیں نہیں گیا. عاقب جاوید بھی برقرار ہیں. اب اگر کوئی انہونی نہیں ہو جاتی, تو انہونیاں ہوتے وقت نہیں لگتا, وہ بھی برقرار ہیں جی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں بھی بڑا شدت سے انتظار ہے, اور مجھے یقین ہے کہ سارے کرکٹ شائقین جو افسردہ ہیں ان کو اس کا انتظار ضرور ہے کہ کس ڈگر جا رہے ہیں ہم, کس ڈگر جا رہی ہے ہماری ٹیم. کیونکہ جس طرح سے ورسٹ پرفارم کیا ہماری مین اور ویمن ٹیم نے, وہ اس کی مثال شاید ہی کبھی ہمیں ملے. ویمن ٹیم سے یاد آیا, ویمن ٹیم کا آج میچ تھا جی آسٹریلیا کے ساتھ, تیسرا میچ ورلڈ کپ کا سری لنکا سے. سری لنکا میزبان ہے جی, سری لنکا میں ہو رہا ہے. تیسرا میچ تھا, تیسرا میچ بھی
ہاری آج پاکستانی ویمن ٹیم اپنا. اب اس کی جو پوسٹ میچ ویڈیو ہے وہ بھی کہیں آپ کو ادھر لنک مل جائے گا, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کلیئرلی بتایا کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی اور کیا اسٹیٹسٹکس اور کیا انالیٹکس ہیں اب تک کے. امید کے ساتھ کہ ایک دن ہم پھر سے شائن کریں گے, ہماری ٹیم میں پھر سے ویسے ہی لیجنڈز آئیں گے جیسے ان دا پاسٹ ہمارے پاس ہوا کرتے تھے, اور ہم بھی اچھی کرکٹ کھیلیں گے. اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. محبتوں کا شکریہ. لائک، شیئر، فالو اینڈ سبسکرائب.